अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं और आज का टॉपिक आज के दौर का बड़ा बर्निंग टॉपिक है और आज इसकी ज़रूरत है क्योंकि दुनिया हमारी ख़राब हो रही है। आज का मौजू है आलूदगी, पोल्यूशन, और हम देखेंगे कि इस आलूदगी के नुकसानात क्या हैं, इस आलूदगी की वजूहात क्या हैं और क्या हम इसको कम कर सकते हैं या नहीं, और अगर कम कर सकते हैं तो कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। तो वेलकम टू चैनल तालीम मंज़िल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस मौजू में जिन चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिन पे बात करेंगे, वो है आलूदगी, पोल्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे कि आलूदगी के नुकसानात क्या हैं, वो कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो आलूदगी की वजह से होते हैं। फिर हम बात करेंगे आलूदगी की वजूहात क्या हैं, आलूदगी क्यों फैलती है, काज़िज़ ऑफ पोल्यूशन, और फिर हम देखेंगे कि आलूदगी को कम करने के तरीक़े कौन कौन से हैं और हम कैसे इस आलूदगी की जो मुसीबत है इससे जान छुड़वा सकते हैं। ज़ाहिर है आलूदगी को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। तो आइए आलूदगी सबसे पहले हम देखते हैं कि आलूदगी होती क्या है। हवा, पानी और माहौल में ऐसे मादों का इजाफ़ा जो इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसान दह हों, उन्हें आलूदगी कहते हैं। जब हवा के अंदर, पानी के अंदर, माहौल के अंदर ऐसे मादे शामिल हो जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इस फालतू और फजूल और बेकार इजाफे को हम आलूदगी कहते हैं। इसमें शामिल हैं धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन के ज़र्रात। ये आलूदगी का बायस हैं। यानी इसमें धुआं भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र है और कार्बन के ज़र्रात हैं और दूसरे बहुत सारे चीज़ें आलूदगी में शामिल हैं। यानी हर वो चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस हो वो आलूदगी है। वो किसी भी तरीके से हवा में शामिल हो सकती है। अब इस आलूदगी के नुकसानात क्या हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि आलूदगी एक नुकसान देने वाली चीज़ है। इसके क्या नुकसान हैं? तो आलूदगी इंसानी सेहत और माहौल के लिए ख़तरनाक होती है। इंसान की सेहत इससे तबाह होती है, इंसान की जो हेल्थ है वो बुरी तरह अफेक्ट होती है। आज हम सिर्फ हवाई आलूदगी की बात कर रहे हैं, हम पानी की और दूसरी जो नॉइज़ पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी, उस पे बात नहीं कर रहे। हम चूँकि कुर्रा हवाई के मौजू पे इन असबाब में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ उस आलूदगी की बात करेंगे जो हवा से मुतल्लिक है। तो हवाई आलूदगी इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसान दह होती है। हवाई आलूदगी शहरों की आबो हवा को ख़राब करती है। शहरों में चूँकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है, शहरों में आबादी ज़्यादा होती है, शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब कारखाने और दूसरी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो भी शहरों के करीब होती हैं, तो इससे शहरों की आबो हवा ख़राब होती है। सांस के मसाइल पैदा होते हैं, गले की बीमारियाँ पैदा होती हैं और आँखों की बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इससे सांस, गले और आँखों की खराबियाँ और बीमारियाँ पैदा होती हैं। आलूदगी का एक नुकसान ये भी है कि हवाई आलूदगी कुर्राए हवाई में ओजोन की तह को कमज़ोर करती है। हम जानते हैं कि ओजोन वो गैस है जो कि सूरज से आने वाले जो बाला बनफशी शुआएँ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़, उनको ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। तो जब हवाई आलूदगी होती है तो उससे ओजोन की तह कमज़ोर हो जाती है, ओजोन कम हो जाती है, जिससे वो ख़तरनाक बाला बनफशी शुआएँ अल्ट्रा वायलेट रेज़ ज़मीन पर पहुँच जाती हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ और ख़ास तौर पे कैंसर जैसे मूजी मर्ज़ का ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ बायस बनती हैं। इसमें स्किन कैंसर भी है और बाकी सारे कैंसर भी इसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है कैंसर, और इसकी बड़ी वजह आलूदगी है। और ये आलूदगी ओजोन को मुतासर करती है, ओजोन की मिकदार को कम करती है, जिससे कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ हमारी दुनिया में
تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یہ تو چند تھے نقصانات، بہت سارے ہیں لیکن ہم نے مختصراً چند نقصانات کی بات کی ہے۔ آلودگی کی وجوہات کیا ہیں، یہ آلودگی کیوں پھیلتی ہے؟ تو ہوائی آلودگی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں ہوائی آلودگی کی بڑی وجہ جلنے کا عمل ہے۔ جب ہم لکڑی کو، کوئلے کو، پیٹرول کو اور دیگر ایندھن جو ہے ان کو آگ لگتی ہے، جب وہ جلتے ہیں تو اس سے خطرناک گیسیں اور دھواں پیدا ہوتا ہے۔ یہ گیسیں اور دھواں ہوائی آلودگی کا باعث بنتی ہیں، یعنی جلنے کا عمل۔ جب ہم لکڑی جلائیں گے، کوئلہ، پیٹرول اور گیس اور دیگر چیزیں جو ہیں، جو انرجی ہم پیدا کرتے ہیں تھرمل پاور کے ذریعے، اس میں بہت زیادہ آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ تو جب بھی جلنے کا عمل ہوگا اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے، اس سے دوسری گیسیں جو ہیں، وہ بہت ساری خطرناک گیسیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ ہوا میں جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، ایک وجہ گاڑیوں سے نکلنے والے زہریلی گیسیں جو ہیں وہ بھی ہوائی آلودگی کا باعث بنتی ہے، یعنی گاڑیوں سے جو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں ان کا دھواں جو ہے وہ بہت ساری زہریلی گیسوں کو اپنے اندر شامل رکھتا ہے۔ تو جب یہ دھواں گاڑیاں ہوں، موٹر سائیکل ہوں، ریل گاڑیاں ہوں یا دوسرے جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے اس سے جو زہریلی گیسیں نکلتی ہیں، وہ گیسیں بھی ہوائی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ درخت جو ہیں ہمارے آکسیجن کا ہمیں مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ یہ ماحول کو صاف رکھتے ہیں، لیکن درختوں اور جنگلوں کو جب کاٹا جاتا ہے، جب درختوں اور جنگلوں کو آگ لگ جاتی ہے، تو اس آتش زدگی سے اور درختوں اور جنگلوں کی ان کٹائی سے بھی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو آلودگی کو ختم کرنے والا ہمارا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ درخت ہیں، پودے ہیں، جب ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں تو اس سے آلودگی کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں رہتی اور فضا میں آلودگی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر سڑکیں جب بنتی ہیں، مکان بنتے ہیں اور جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں زمین کے اندر سے آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ پھر ان کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے بہت ساری دیگر جو ہے وہ آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آلودگی جو ہے سڑکوں، مکانوں اور دیگر تعمیرات کی وجہ سے بھی یہ آلودگی پھیلتی ہے، آلودگی بڑھ جاتی ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں یہ بھی ہوائی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آلودگی کم کرنے کے کیا کوئی طریقے ہیں۔ تو ہم چند طریقے سوچتے ہیں، چند طریقوں پہ بات کرتے ہیں جس سے آلودگی کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ آلودگی کو بالکل تو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں، ہم اس کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم گاڑیاں جو ہیں وہ کم استعمال کریں، اس کے بجائے ہم پیدل چلیں یا سائیکل کا استعمال کریں، یا اگر گاڑیاں استعمال کرنی ہیں تو اپنی ذاتی گاڑیوں کے بجائے ہم ایسی گاڑیاں استعمال کریں جس میں زیادہ لوگ سفر کر سکتے ہوں۔ یہاں پہ تو ہر آدمی ایک گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ہر آدمی ایک گاڑی لے کے نکلتا ہے، ٹریفک جو ہے وہ جام ہوتی ہے، ہمارے روڈ گاڑیوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم سائیکل کا استعمال کریں یا پیدل سفر کریں اگر زیادہ دور نہیں جانا، اور پھر گاڑیاں جو ہیں ہم کم کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، بسیں استعمال کریں اور ایسی گاڑیاں استعمال کریں جس میں زیادہ لوگ سفر کر سکتے ہوں۔ تو ٹرانسپورٹ کا ایسا انتظام ہو جس میں کم سے کم گاڑیاں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں۔ پھر جو نیا دور آ رہا ہے جس میں ہم الیکٹرک موٹر وہیکلز، الیکٹرک کارز اور بجلی سے چلنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ جب آئیں گی تو ظاہر ہے اس سے بھی آلودگی کم ہوگی۔ پھر اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، درخت لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ پودے اور درخت ہمارے پھیپھڑے ہیں، آکسیجن
ہمارے لیے آکسیجن کا کام دیتے ہیں، ہمارے لیے آکسیجن مہیا کرتے ہیں، تو ہم ان کو کیا کریں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ یہ آلودگی کم سے کم ہو۔ زرعی زمینیں جو ہیں ان کے اوپر ہمارے ہاں کالونیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے آبادیاں بن رہی ہیں، اور وہ جگہیں جو جن میں سبزہ ہوتا تھا، جن میں گھاس ہوتی تھی، جن میں پودے ہوتے تھے، شہروں کے قرب و جوار میں یہ زرعی زمینیں اور وہ سرز و شاداب علاقے جو ہیں ان کو کاٹ کوٹ کے کالونیاں ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہ کالونیاں نہ بنائی جائیں، زیادہ سے زیادہ زمین جو ہے اس کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جائے، اس میں درخت لگائے جائیں، اس میں پودے لگائے جائیں، اس میں فصلیں لگائی جائیں، اس سے بھی آلودگی کم ہوگی۔ پھر جنگلات کو کاٹنے سے اجتناب کریں۔ یہ جو جنگلات ہیں یہ ہمارے لنگز ہیں، قدرت کے پھیپھڑے ہیں، یہ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لیتے ہیں۔ تو جنگلات کو کاٹنے سے ہم اجتناب کریں، جنگلات نہ کاٹیں، درخت نہ کاٹیں، اور ان کو آتش زدگی سے بھی بچائیں، ان کو آگ لگنے سے بچائیں تاکہ آلودگی کم سے کم ہو سکے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنیاں جو ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہاں پر کاربن اور گیسیں جو ہیں ان کو جذب کرنے کے لیے خاص طور پہ جو فلٹر ہوتے ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ دھواں اور کاربن کے ذرات ان کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ باہر فضا میں نہ جا سکیں۔ تو اس طرح ہم فیکٹریوں اور کارخانوں کی جو چمنیاں ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے وہاں ایسا انتظام کریں جس سے دھواں جو ہے اور کاربن کے ذرات فضا میں نہ جائیں، اس سے بھی آلودگی کم ہوگی۔ پھر گیس، کوئلہ اور پیٹرول کے بجائے ہم کیا کریں، سولر اور ہائیڈرل اور ونڈ انرجی کا استعمال کریں، یعنی گیس کے ذریعے، کوئلے کے ذریعے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں، اور پیٹرول کے ذریعے۔ تو بجائے اس کے ہم سولر انرجی کا ذریعہ، ہمارے ہاں پاکستان میں سورج جو ہے بہت زیادہ ہمیں اویلیبل ہے، سورج کی روشنی خاصی ہوتی ہے اور ہم سولر انرجی استعمال کر سکتے ہیں، ہائیڈرل یعنی پانی کے ذریعے بجلی پیدا کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ونڈ انرجی، ہوائی چکیوں کا استعمال کر کے ہم بجلی پیدا کریں اور ان کا استعمال کریں تاکہ گیس اور کوئلے اور پیٹرول اور دیگر جو تیل وغیرہ جو ہم جلا کر جس سے ہم انرجی پیدا کرتے ہیں وہ تاکہ کم سے کم اس کو کیا جا سکے۔ تو اسٹوڈنٹ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا استعمال کم کریں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کا استعمال کم کریں، جیسے شاپنگ بیگ ہیں، پلاسٹک کی باٹلز ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا استعمال ہم کم کر دیں۔ ہم تھیلا اپنے پاس رکھیں، شاپنگ بیگ بجائے اس کے کہ ہم لہیں اور اسے لا کے پھر پھینک دیتے ہیں اور وہ کبھی گلتے سڑتے نہیں ہیں، ہم تو استعمال کم کریں، ہم گھر سے لے کے جائیں کپڑے کا تھیلا، کاغذ کا تھیلا، اور ایسے مٹیریل جو کہ ڈیگریڈیبل ہو، یعنی جو گل سڑ جائے اور ختم ہو جائے کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ شاپر جو ہیں اور پلاسٹک تو بالکل ختم نہیں ہوتا، یہ پولوشن میں اضافہ کرتا ہے، آلودگی میں اضافہ کرتا ہے۔ تو ہم ان کا کم استعمال کریں، ریڈیوس کریں، دوبارہ استعمال کریں، یعنی ہم نے ایک دفعہ ایک چیز لی ہے، تھیلا لیا ہے، تو اس کو دوبارہ سے استعمال کر لیں اور پھر اس کو ریسائیکل کریں۔ ہم بہت ساری ایسی چیزیں، پلاسٹک کی باٹلز ہیں، ان سے ہم بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں، اور جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ باٹل سے گملے بنائے گئے ہیں اور ان کے اندر پودے لگائے گئے ہیں، اسی طرح یہ ڈسٹ بین اور گملے وغیرہ جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ تو ہم چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں، دوبارہ استعمال کریں اور پھر ان کو نیا بنا کر کسی دوسرے مقصد کے لیے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 3 R's فارمولا جو ہے، ریڈیوس، ری یوز اینڈ ریسائیکل، یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم پولوشن کو، ہوائی آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا یہ سبق تھا آلودگی کے بارے میں، اس میں ہم نے بات کی سب سے پہلے آلودگی کے بارے میں کہ آلودگی کیا ہوتی ہے، پھر ہم نے بات کی کہ آلودگی کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ آلودگی کی وجوہات کیا ہیں، کیوں آلودگی زیادہ ہو رہی ہے، اور چوتھی بات جو ہم نے کی ہے وہ ہے آلودگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان 4 موضوعات پہ آج بات کی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق دلچسپ لگا ہوگا، آپ نہ صرف اس کو سمجھیں بلکہ ان طریقوں کو
جو آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہیں ہم انہیں زیادہ سے زیادہ ان طریقوں کو اپنائیں تاکہ ہمارا یہ گھر، ہماری یہ زمین، ہمارا ماحول صاف ستھرا رہ سکے اور آلودگی کم سے کم ہو سکے اور ہم بیماریوں سے اور کینسر جیسی موذی امراض سے ہم بچ سکیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس سبق کو سنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا، آپ نے توجہ اور دلچسپی سے دیکھا، اس کے لیے ایک دفعہ پھر شکریہ۔ آپ اس چینل کو لائک بھی کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، آپ کمنٹس میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور ہم مزید کن کن موضوعات پر بات کر سکتے ہیں۔ تو اگلے سبق تک خدا حافظ، فی امان اللہ۔